मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से मेरी मुलाकात कि इमाम अहले सुन्नत ने तो ये कहा था, हमारे अकाबिर ने तो ये कहा था, आप उनकी राह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये गुफ्तगू तो मुफ्ती मुनीब रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला की, यानी आपको ये भी पता होगा, जैसा कि पिछले कई साल पहले डॉक्टर तारुल कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बरेलवियत से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मसलक सिर्फ अहले सुन्ना है। उन्होंने कहा था किसी बुजुर्ग के नाम के ऊपर आप मसलक का नाम नहीं रख सकते, तो मसलक जो है वो अहले सुन्नत ही है। तो बाकी नाज़रीन, आपको पता है कि मुफ्ती मुनीब रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी ये बात कही थी। नाज़रीन, फिर मिर्जा अली अंजीनी हाफिज़हुल्लाह ताला की और मुफ्ती मुनीब रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला की अब आपस में क्या गुफ्तगू हुई है, उनकी बात हुई है। मिर्जा अली अंजीनी हाफिज़हुल्लाह ताला की ज़बानी वो गुफ्तगू सुनते हैं कि इनकी क्या बात हुई है। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर गुफ्तगू सुनते हैं। लकीर के फकीर बने रहें। लोग ताक़ुब करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने तो ये कहा था, हमारे अकाबिर ने तो ये कहा था, आप उनकी राह से हट रहे हैं। ने तो तफहीमुल मसाइल के अंदर देवबंदियों को जो है वो अहले सुन्नत का एक ग्रोह लिखा था, हालांकि उनके साथ हमारा ईमान और कुफ्र का इख्तिलाफ है। तो सैयदी आला हज़रत के फतावा की रोशनी में क्या ये बातें हमने गलत की हैं? बिल्कुल गलत नहीं की। ये हमारा मुतालबा 100% दुरुस्त है। मुनीब रहमान साहब को चाहिए कि वो इस मुतालबे के ऊपर तवज्जो करें। सिर्फ लकीर के फकीर बने रहें, ये नहीं किया कि जो माजी से रिवायत मिली उसको आगे लेकर चलें, बल्कि उसके साथ ये भी किया कि अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक इज्तिहाद करें। लोग ताक़ुब करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने तो ये कहा था, हमारे अकाबिर ने तो ये कहा था, आप उनकी राह से हट रहे हैं। ये रास्ता, ये शियार तो उन्होंने हमें बताया है। क्यों कि उन्होंने अपने से पहले अकाबिर से इख्तिलाफ किया। उन्होंने अल्लामा इब्न आबिदीन शामी से इख्तिलाफ किया। उन्होंने फ़क़ीहुन नफ्स इमाम काजी खान से इख्तिलाफ किया। और फ़क़ीहुन नफ्स के माना ये हैं कि ऐसा खुश नसीब इंसान कि जिसके ज़हनी और फ़िक्री और इल्मी ढांचे को अल्लाह ताला ने फ़िक़ा और फ़क़ाहत के सांचे में ढाल लिया हो, तो उनसे इख्तिलाफ किया। और इमाम अहले सुन्नत ने उसे ततफ़ुलात से ताबीर किया कि छोटा मुंह बड़ी बात, और फरमाया कि इमाम अहले सुन्नत के हज़ारों ततफ़ुलात हैं, लेकिन कोई मुजद्दिद मासूम नहीं होता। और ये भी फरमाया कि किसी मुजद्दिद ने ये नहीं कहा कि अब मैं इज्तिहाद का सिलसिला ख़त्म करके दरवाजे को ताला लगाकर जा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने हमारे लिए नई जिहतें और नए रास्ते खोले। और हम अगर उनसे भी इख्तिलाफ करते हैं तो उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए इख्तिलाफ करते हैं। कि जिस तरह उन्होंने दलाइल की रोशनी में अपने अकाबिर से इख्तिलाफ किया, इसी तरह से हम भी दलाइल की रोशनी में उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। जिसने तोलना हो तो जज्बातियत से न खेले, हसासियत से न खेले। तराजू इल्म का मौजूद है, दलाइल को दोनों पलड़ों में रखे, जिसके दलाइल भारी निकले उसको तस्लीम कर लिया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने किताबों की हद तक तो इनके बुजुर्गों से साबित किया था, और उसमें मैंने एक जुमला बोला था कि इनके बड़ों ने बड़ा काम डाला है, ये छोटे कभी भी उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये जुमला काफी फिरकों को बुरा लगा, उनके उलमा को, कट्टर पब्लिक को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
جو آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ بریلوی فرقے کے علماء اور ان کی کٹر پبلک کر رہی ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کوئی وہم بھی رہ گیا تھا تو وہ نکل جائے گا. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہیں بریلویوں کے. تمام جماعتیں بریلویوں کی وہ ان کے اوپر متفق ہیں. ایون باقی فرقوں کے علماء بھی، پچھلے دنوں جو قادیانیوں سے متعلق کیس چلا تھا تو دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کی طرف سے بھی انہی کو سپریم کورٹ میں اپنے ایک ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے پیش کیا. سارے فرقوں نے، بریلویوں کے تو وہ ہے ہی تھے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی وہم باقی ہے تو وہ اپنا دماغی علاج کروائے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اس کے بارے میں اگر اس کے فرقے کے علماء فتویٰ بازی کے اوپر اتر آئے ہیں اور ان کی عوام مفتی صاحب کی ٹرولنگ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو باقی چھوٹے چھوٹے علماء شاہی کوئی نہیں کہ ہم مسلک اعلی حضرت کی ان چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں یا ہم اعلی حضرت کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی اجتہادی غلطی کے اوپر، بریکٹ میں اجتہادی غلطی، ظاہر ہے وہ تو انہیں معصوم ہی سمجھتے ہیں آلموسٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ اعلی حضرت کی 5 بڑی بڑی غلطیاں گنوا دیں، تو ساتھ ہی دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ جھوٹنی شروع ہو جائے گی. آپ کو پتا چل جائے گا یہ لوگ معصوم ہی مانتے ہیں. جب کہتے ہیں ہم معصوم نہیں مانتے تو پھر غلطیاں بھی تو ہوں گی نا. ہم 5 نہیں 50 گنوا دیں گے کہ دین تصوف اور دین اسلام میں کیا فرق ہے. ایک طرف دین اسلام رکھوں گا، دوسری طرف دین تصوف، یعنی کہ مسلک اعلی حضرت جسے یہ کہتے ہیں عشق و محبت اعلی حضرت. ہم بتائیں گے دین تصوف، دین بدعت، اعلی حضرت. ہاں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میری ملاقات آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 16-17 سال پہلے ہوئی تھی ان کے مدرسے میں. مفتی صاحب سے جب ڈسکشن ہوئی اور میں نے بریلوی فرقے کی چند کمزوریاں ہائی لائٹ کی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی مفتی صاحب بریلویوں کی غلطیوں کو غلطی مانتے تھے، اور نعت خانوں کی جو آج کل وہ کلاس لے رہے ہیں یہ اس زمانے میں بھی لیتے تھے، اور پیروں کی بھی. مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اب محافل نعت میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ محفل نعت کے نام کے اوپر شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل آپس میں کرواتے ہیں. بجائے رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. اور مفتی صاحب کے الفاظ تھے 22 مارچ 2007، آج ہے 8 دسمبر 2024، یعنی میں آپ کو 17 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ یہ نعت ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں یہ صراحتاً گستاخی ہے. کیا رسول اللہ اس طرح کی گفتگو سنیں گے تو پسند فرمائیں گے؟ کیا آپ اللہ رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا یہ نعتوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ، قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے. تو ان بدبختوں سے پوچھو کہ عذاب قبر سے رسول اللہ خود ڈرا کر گئے ہیں. تم لوگ نماز نہ پڑھو، تم لوگ داڑھی نہ رکھو، تم لوگ شریعت کی پاسداری نہ کرو، اور ہم تمہیں عذاب قبر سے بھی نہ ڈرائیں. عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرا رہے، رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو تم ہمیں دھمکی لگاتے ہو نا کہ ہمیں نہ ڈراؤ، یہ تم نبی اسلام کو کہہ رہے ہو، یہ بھی گستاخی کر رہے ہو. لو سامو. اب مفتی صاحب سے علماء نے تجدید ایمان ڈیمانڈ کر لی ہے. آپ کو پتا ہے جو فتویٰ آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان کریں گے. باقی 2 باتیں شاید انہوں نے پردے میں رکھی ہیں لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں. جب تجدید ایمان ہو گیا تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی، یعنی اس کے بعد تجدید بیعت بھی انہوں نے کرنی ہے، ہاں، اور تجدید نکاح بھی کرنا ہے. لو سامو. ہاں، یعنی کہ چاچو دی چاچیاں گئیاں. تو مفتی منیب صاحب کو اب تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب ایمان کی تجدید ہوگی تو ہماری آنٹی تو ان کے عکس سے نکل چکی ہیں. اب جو دفاع کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں،
انہیں پتہ ہے یہ باتیں درست کر رہے ہیں. اس مسئلے میں 50% میں مفتی صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلی حضرت سے غداری کی ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. دین تصوف سے انہوں نے غداری کی ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی سے غداری کی ہے. اور 50% میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اب دین تصوف کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات قبول کر لینی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور ایک دفعہ نعرہ لگانا چاہیے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے اعلی حضرت تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اسلام میں ہے انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے, اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. اسے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف, وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ. حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں, کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو اسٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں, یعنی امام بخاری امام مسلم, وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں, اپنی نہیں. ان کے بابے غدار ہیں, وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا, وہ پہلے نبی اسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں, اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر, اور وہاں سے آپ تک, اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہونا, یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے, یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ, انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا, اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا, ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے. آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس میں پتا چلا انہ علیم بذات الصدور, ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں, وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس سے میں نے ڈالا تھا. بس سمجھو روحانی طور پر. اوے ڈاکٹر جانی, جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے نا, بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے, جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا, تو ضیاء الدین مدری صاحب والی چارپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نہ سنو, دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے. یہ سارے جا کے ان کی ماں سے پوچھیں, ان کی اولادیں سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ لیٹے تھے. یہ ان کے چیزیں, اور تمہارے پیر اتنے بھی شرم ہے. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چارپائی میں بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں, تم لوگ تو ساری عزت اپنے پیروں کے اوپر نشانہ کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے, کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں عشق و محبت, عشق و محبت, ہاں اعلیٰ عشق جو. ہاں لو سنو, دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے, اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بازید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نکل کر رہے ہیں؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے, اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعبیر کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا, یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا. لو سنو دی جاتی ہے. ابھی حالیہ دنوں حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے, صحت تندرستی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بزرگ عالم دین ہے, اسلاف کی نشانی ہے, حکمت و بصیرت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, معاملہ فہم آدمی ہے. ان کے متعلق لاہور کے ایک نوجوان نے کوئی گھنٹے کے قریب ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دی, جس میں ان سے توبہ اور رجوع کا بھی مطالبہ کیا گیا اور بہت سارے ان کے متعلق تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا. مجھے ساتھیوں نے اس ویڈیو کے مین جو پوائنٹس تھے وہ لکھ کر دیے کہ آپ فلاں مقام سے تھوڑا سن لیں. آپ یقین فرمائے میں نے اس ویڈیو کو سننا شروع کیا, پہلا جو مقام تھا اسی کو جب میں نے چلایا
تو اس میں جو کلمات تھے وہ میرے دل پہ یوں تیر بن کے لگے کہ ایک نوجوان آدمی، ٹھیک ہے آپ عالم ہوں گے، آپ کی خدمات ہوں گی، لیکن کچھ فرق مراتب کا بھی تو لحاظ رکھے نا۔ ان کے جو جملے تھے حضرت مفتی صاحب کے متعلق وہ اتنے شدید میرے دل پہ لگے، یعنی انہوں نے کہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، سب سے اگر بڑی بات دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں، انہوں نے رب العالمین کو اپنا رب مانا اور محبوب الاسلام کو اپنا نبی مانا۔ اور پھر اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسے جیسے آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے فلاں کون سا مذہب ہوا، فلاں بریلوی ہے، فلاں سنی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں فلاں ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ قرآن نے ہمیں صاف لفظوں میں مسلمان کہہ دیا ہے۔ سورہ یوسف دیکھیں گے، نبی یوسف علیہ السلام بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں مسلمان ہوں اور نیکوکاروں میں سے اٹھایا جاؤں۔ نبی قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں، قرآن پاک کی آیت نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑے۔ قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔